Laiba Awais and my roll number is 2. Today I am presenting the presentation of method of teaching Islamic studies, and my topic is objective of teaching Islamic studies, classification of objectives and formulation of objectives. सबसे पहले हम objectives of method of teaching बताएंगे. मेथड ऑफ टीचिंग क्यों इस्लामिक स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जाती है, उसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसको पढ़ने से क्या मकासद हमें हासिल होते हैं. सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि हमें इंसान क्यों बनाया गया. इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है. उसके पीछे हमारा क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया. उसके बाद हमें एक सच्चा मुसलमान बनाती है. एक सच्चा मुसलमान क्या होता है, कैसे होता है, जब हम उसकी तालीम हासिल करते हैं तभी हमें ये वो बात पता चलती है. दैन टू सेपरेट द एजुकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम. दैन इसके बाद ये हमें इस्लाम की तालीमात बताती है. सब इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम ने हमें क्या क्या हुक्म दिया है, हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सब पता चलता है. फिर ये हमें हमारा रिलीजन हमारा क्या हमें कहता है, हमें उसकी किस तरह हिफाजत करनी है. उसके बाद हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी को किस तरह से लेकर दोनों को साथ साथ चलना है. इस तरह नहीं कि आप सिर्फ दुनिया में हैं, ये तो एक फ़ानी है और सिर्फ आप इसी में मगन हो जाओ. आपको अपनी दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी है, और वो किस तरह आप लेकर चल सकते हो ये आपको पढ़ने से पता चलता है. फिर इसमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के, हमारी इबादत के सारा कुछ इस्लामिक लॉज के मुताबिक बताए जाते हैं. फिर इसके बाद हमारे 5 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है, जिसमें तौहीद, ईमान, हमारा इबादत, हमारे इस्लामिक लॉज, हमारा मॉरल, हमारे इखलाकियात, हमारा किस तरह का इखलाक होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है. फिर इस्लाम के मुताबिक हमें कुरान और हदीस के मुताबिक हमें इस्लाम का पता चलना. एंड फिर उसके बाद हमें पता चलता है शिर्क क्या होता है, किस तरह का होता है, और ये किस तरह से नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है. उसके बाद हमें सिंस इन इस्लाम के कॉन्सेप्ट पता चलते हैं. सिंस क्या होता है, गुनाह कबीरा, जो बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं जिनकी सख्त सज़ाएँ अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई हैं. उन गुनाहों का हमें पता चलता है. हमें भाईचारे का हुक्म दिया गया है. सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. हम सबको किस तरह मोहब्बत से रहना चाहिए. किसी की कोई गलती हो जाए तो उसको बर्दाश्त किस तरह से हमें करना चाहिए. गुस्से को पी जाना का हुक्म जिस तरह हमें दिया गया है. उसके बाद इस्लामिक कल्चर हमारा क्या कहता है. इस्लाम हमें पर्दे का हुक्म देता है. इस्लाम हमें महरम और गैर महरम के बारे में बताता है. आपको किस किस इंसान से आपको पर्दा करना है, ख़ास तौर पर औरतों को. जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा, और ये सब इस्लामिक स्टडी से ही हमें पता चलती हैं. और फिर उसके बाद आखिर में इस्लाम हमें बताता है वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी दौलत की तकसीम. हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने एक मखसूस चीज़ जो है वो हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है. ज़कात जिसको हम कहते हैं, वो हमारे हर चीज़ के ऊपर है. हमारे पैसों के ऊपर है, हम जो कमा रहे हैं उसके ऊपर, हमारी ज़मीनों पर, हमारे जानवरों पर, हमारे सोने पर जिसको गोल्ड कहते हैं. फिर उसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, उस चीज़ को हिस्सों में बांट देना. जब हम क्लासीफाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के अंदर, तब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्लासिफिकेशन है.
جب ہم بلومس ٹیکسانومی استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ہم چیزوں کو آبجیکٹیوز کو 3 حصوں میں کلاسیفائی کر لیتے ہیں، کوگنیٹیو ڈومین کے اندر، افیکٹو ڈومین کے اندر اینڈ سائیکو موٹر ڈومین۔ یہ تینوں ڈومین کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹیوز میں آتا ہے بلومس ٹیکسانومی کی۔ تو سب سے کوگنیٹیو ڈومین کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم جو چیزیں دماغ سے اپنے کر لیتے ہیں، جس طرح ہماری نالج ہے، ہم انفارمیشن کو ریکال کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ اس کو سمجھنا، اپلائنگ اس کے اوپر عمل کرنا، انالیسس اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بریک کر لینا، دین اس کے بعد ایویلیٹنگ اس کو جج کرنا، دین اس کے بعد ہمیں کوئی بھی نیو انفارمیشن ہم بتاتے ہیں تو اس کو ہم سینتھسس کہتے ہیں۔ افیکٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین کے اندر ہم اپنے ایموشنز کو، فیلنگز کو اسٹوڈنٹس کی وہ دیکھتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ کتنا اس چیز کے لیے ولنگ ہے، اس کی کتنی وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، اس کو کتنے ایکٹیو وہ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس اسٹوڈنٹ کی ویلیوز ہم کرتے ہیں، اور پھر اس کو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کے مطابق ہم اس کو جج کرتے ہیں۔ ابھی اس کا اندر کوئی بیہیویئر چینجز ہے تو یہ کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ دین سائیکو موٹر ڈومین کے اندر جتنی بھی ہماری فزیکل موومنٹ ہوتی ہے، ہم جو فزیکلی کام کرتے ہیں وہ سائیکو موٹر ڈومین میں آ جاتا ہے۔ اس میں ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارا چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کسی بھی چیز کی ہم کوئی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی اسکل اپنے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سائیکو موٹر ڈومین میں آ جاتا ہے۔ دین اس کے بعد فارمولیشن آف آبجیکٹیوز، جب ہم آبجیکٹیوز کو فارمولیٹ کریں گے، فارمولیٹ کا مطلب اب اس کو اپلائی کرنا، فارمولیٹ کرنا، ہم اس میں 3 سے 4 آبجیکٹیوز جو ہے وہ اسٹیپس اس میں فالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹیچنگ میتھڈ، ٹیچنگ میتھڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہاں پر ہمیں اپنا یہ سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ہمیں کون سا میتھڈ، یہ ٹاپک کے لیے ہمیں کون سا میتھڈ یوز کرنا چاہیے۔ بیسیکلی اسلامک اسٹڈیز کے اندر یہ چند میتھڈس ہیں جس کو ٹیچرز کافی زیادہ یوز کرتے ہیں، جس طرح ٹرانسلیشن میتھڈ، عربی کا ترجمہ کرنا، اس چیز کا دین بتانا، پھر لیکچر میتھڈ، اپنے لیکچر میتھڈ جو ہمارا موسٹلی ان ایجوکیشن سسٹم کے اندر یوز بھی ہو رہا ہے، لاجیکل میتھڈ، اس کو لاجیکلی سمجھانا، ڈسکشن میتھڈ، بحث و مباحثہ کرنا، اس چیز کے اوپر جتنی آپ اس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ چیز اتنی انڈرسٹینڈیبل اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی رہتی۔ ٹیورنگ میتھڈ، اسائنمنٹ میتھڈ، ٹیورنگ بچوں کو اسلامک جگہ کے اوپر لے کر جانا، ان کو وہاں کی ہسٹری بتانا، اس سے بھی ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ایجوکیشن کے اندر۔ دین ڈسکشن میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ ان کے لیے کس طرح افیکٹو ہے، اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں۔ دا ٹیچر از اے رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹس، جو ٹیچر ہے وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ٹیچر کو فالو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیچر کی لرننگ میں جو ہے وہ ریلیکس رہتے ہیں۔ اگر کوئی اور ٹیچر یا کوئی پرنسپل آ کر اس کو سمجھائے گا تو بچے تھوڑا سا ریلیکسیبل نہیں رہتے، تھوڑا سا کنفیوز رہ لیتے ہیں۔ اس میں بچوں کے جو ہے وہ لینگویج سکلز بہتر ہوتے ہیں، اس میں ان کا سیلف کانفیڈنس اس میں آتا ہے، ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی بھی بندے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کا اس سے ایک ریلیشن افیکٹو بن جاتا ہے، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اس میں آ جاتی ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کلاسز میں ایکٹیو ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ اس میں جب آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ اس میں بہت سی چیزیں بتا دیتے ہیں یا کوئی بھی انفارمیٹیو چیز ایک ایڈ ہو جاتی ہے جو ان کے کی پوائنٹس لکھے نہیں جا سکتے ہیں۔ ٹیچر کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے ٹو اسٹوڈنٹ کے لیے، اس میں جو ہے وہ پریویس نالج اس میں ضروری ہوتا ہے ان کے پاس ہو، اگر نہیں ہوگا تو پھر نہیں وہ کام کر سکتا، اس ٹاپک کے اوپر بحث نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ دین اس میں جو ہے وہ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بات سے ہم دوسری بات کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، تو بڑا اس میں تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کہ ہم اسی ٹاپک کے اوپر رہیں۔ جب ایک ٹاپک کی بات ہوتی ہے پھر اندر سے اندر باتیں نکلتی جاتی ہیں۔
دین اس میں ہم کچھ ٹیچر کو اسلامک اسٹڈیز کے لیے کچھ ڈفرینٹ ٹیکنیک یوز کرنی پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے، جس طرح رول پلے ٹیکنیک، اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک، ڈرلنگ ٹیکنیک، ڈسکشن ٹیکنیک، برین اسٹارمنگ ٹیکنیک۔ رول پلے میں جیسا نیم سے ہی ہے، کوئی ایکٹ، کوئی ڈراماٹائزیشن، کوئی اسکٹ کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اسٹوری میں ٹیچر کو جو ہے وہ ایک اسٹوری ٹائپ بتانی پڑتی ہے کہ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، پھر ایسے ہو گیا۔ ڈسکشن میتھڈ ابھی جو ہم نے بتایا، اینڈ برین اسٹارمنگ اپنا افیکٹو پریویس نالج کو ریکال کرنا۔ دین ان لاسٹ ٹیچر کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے لیکچر سے پہلے آپ اس کا کیا ٹاپک ہے، اس کو اس ٹاپک کے ڈیلیور کرنے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نماز کے بارے میں تو وہ ٹیچر ایک کوئی چارٹ یوز کر لے بچوں کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، جس طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اس طرح اور بھی چیزیں، تو وہ ٹیچر کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایزی رہتا ہے۔ ان شارٹ وہ پکچر سے ہی، کسی چارٹ سے، کسی فلم سے، کسی امیج سے ہی وہ چیز سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، ہمارا انسٹرکشنل مٹیریل ہماری اسٹڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ، اور وہ ٹیچر کو اینڈ ٹیچر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسٹرکشنل مٹیریل جو وہ یوز کر رہے ہیں وہ اس ٹاپک کے لیے ریلیونٹ بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹاپک کچھ اور ہو اور وہ پکچر وہ چیز کچھ اور ڈسکرائب کر رہی ہو۔ تھینک یو۔